अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हम शुरू करवा रहे हैं नॉवल यकीन कामिल एपिसोड 2। पिछले एपिसोड के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वो आपको कैसी लगी। वो कब से चक्कर काट रही थी, इसकी सब आँखें इस वक्त बेचैन लग रही थी। मिसेस फारूकी ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। अमसाल बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? देखना, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अम्मी, पर मुझे डर लग रहा है। छोटू दौड़ता हुआ आया। अपिया अपिया, आपका एडमिशन हो गया है। देखना, अब आप डॉक्टर बनकर अब्बू का ख्वाब पूरा करोगी। अमसाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर फारूकी ने उसे गले लगाया। बस मेरा बच्चा, अब तो आपको खुश होना चाहिए। फिर ये आंसू कैसे? नहीं बाबा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब्बू, मैं नफल पढ़ के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ, अल्लाह का शुक्र तो सबसे पहले अदा करना चाहिए। मिस्टर आहत के घर इस वक्त मिस्टर जफ़र, इनके बड़े भाई, इनकी बीवी समीना बेगम और उनकी दोनों बेटियां ताशा और नताशा सब बैठे डिनर कर रहे थे। मिस्टर जफ़र ने कहा, मुबारक हो, आखिर तुम दोनों दोस्तों का मेडिकल में एडमिशन हो ही गया। मानना पड़ेगा, तुम दोनों की दोस्ती को साथ पढ़ने और रहने का वादा किया था तो उसे पूरा भी किया। मेरा बेटा, तुम्हारा तो सबको पता है कि तुम किताबी कीड़ा हो, पर नताशा को भी तुमने अपने साथ रखकर मेडिकल पास करवा ही दिया। नहीं ताया जी, नताशा ने इस बार बहुत मेहनत की थी ताकि हम दोनों साथ रह सकें। जी मैडम, तुम्हारे साथ जाने के लिए ही इतनी मेहनत की, अब तो खुश होना तुम। जी बिल्कुल, आखिर मेरी बेस्टी के बगैर तो मेरा दिल भी नहीं लगना था। मिसेस आहत बोली, अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती को ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। मम्मा फिक्र ना करें, इन दोनों की दोस्ती को कुछ नहीं होने वाला। ये दोनों तो हमारी बैंड बजाने के लिए हैं। अयान के बच्चे, तुम भी तो इंसान बन के रहा करो ना। हम तो इंसान ही हैं, मुस्तकबिल में आप दोनों शायद नॉर्मल इंसान ना रहें। क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो, आप दोनों तो अब भी थोड़ी खिसकी हुई हैं और बाकी मेडिकल करके आप दोनों ने पूरा पागल हो जाना है। ये कहते ही अयान वहाँ से ऐसे गुम हुआ जैसे कोई जिन हो, वरना इन दोनों ने अपने आधे पागलपन का सबूत दे देना था। उन दोनों के चेहरे देखकर सब हंस दिए, जबकि ताशा चेहरे पर बेजारियत लिए बैठी थी। मिस्टर आहत की एक बहन और एक भाई था, बड़े भाई जफ़र साहब और छोटी बहन शास्ता। इनकी बहन के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अबान और बेटी अफनान। इनकी बहन लंदन में रहती थी। इनके हस्बैंड की साल पहले डेथ हुई थी और अब पाकिस्तान में शिफ्ट होने वाली थी। लाहौर के मॉडल टाउन के सबसे खूबसूरत विला के सामने वो खड़ा था। ये महल नुमा घर इस इलाके का सबसे खूबसूरत विला था। सफ़ेद गेट को अबूर करने के बाद गाड़ियों के लिए लंबी रविश थी। इसके बाद काफ़ी बड़े सफ़ेद फव्वारे से निकलता पानी सफ़ेद और मध्यम येलो लाइट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मीलों पर मुहित गार्डन और इसमें लगे हर किस्म के फूल आज भी महक रहे थे। बस नहीं थे तो इस घर में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लोग अब नहीं थे। वो कुछ खूबसूरत और दर्द भरी यादों को याद करता हुआ मेन दरवाजे से अंदर हॉल में दाखिल हुआ, जो आज भी सफ़ेद और ग्रे रंग के कॉम्बिनेशन की चीज़ों से आरास्ता था। वो चलता हुआ अपनी दादी के पास आया, जिनको इनके बच्चों के दुख ने बूढ़ा कर दिया था, और इनके हाथ चूमे। शुक्र अल्लाह का, आज मेरा मोहतशम इतने महीनों बाद घर लौटा है। एक तुम हो जो इस नौकरी के चक्कर में न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, और एक मेरा वो लाडला है जिसे तुमने परदेश का करके ही रख दिया है। दादो, आप जानती तो हैं आपके लाडले का इधर रहना ठीक नहीं है। वो इधर आएगा तो सियासत में पड़ जाएगा, और दादो, मैं मॉम डैड के बाद अब इसे खोना नहीं चाहता हूँ। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो मैंने भी सब्र किया हुआ है। इस सियासत की वजह से तो मैंने अपने हंसते बसते बच्चों के जनाजे उठते देखे हैं। अब
تم دونوں ہی تو میرا سہارا ہو، میں بس تم دونوں کو خوش اور ہنستے بستے دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ۔ دادو چلو میرا بچہ، جاؤ تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں رضیہ سے کہتی ہوں تمہاری پسند کا کھانا بنائے۔ فاروقی صاحب اور ان کے گھر والے اس وقت اپنی سبز آنکھوں والی گڑیا کو ٹرین پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا، لاہور کے اسٹیشن پر خان بابا آپ کو لینے آ جائیں گے اور دل لگا کر پڑھنا، وہاں پہنچ کر مجھے فون کر دینا۔ جی بابا، آپ فکر مت کریں، بس آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھا کریں۔ چلو بیٹا، تمہاری گاڑی کے جانے کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ باری باری سب سے ملی اور سب کو خدا حافظ کہا۔ وہ سب سے پہلی بار دور جا رہی تھی، پر اس وقت وہ رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جب گاڑی چلنا شروع ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اور یہ نیا سفر اس کے لیے خوشیاں یا غم کیا لانے والا تھا، یہ تو رب ہی جانے۔ لمبے سفر کے بعد جب اس نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر قدم رکھا تو لوگوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ ہر کوئی جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسے دور سے خان بابا نظر آ گئے۔ ارے امثال بٹیا، کیسی ہو؟ خان بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ چلیں۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور اپنے سفر کی طرف جانے لگی تو اسے وہ ساری باتیں بالکل سچ لگ رہی تھی جو اس نے لاہور کے بارے میں سنی تھی۔ وہ بھاولپور سے آئی تھی جہاں سکون اور سڑکوں پر رش کم ہوتا تھا، جبکہ یہاں اس کے برعکس بھیڑ اور شور تھا۔ رات کے اس پہر انارکلی بازار میں لوگوں کی پرجوش آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بھیڑ سے نکل کر ٹیکسی اب قدرے پرسکون جگہ پر رکی تھی۔ خان بابا باہر نکلے اور وہ بھی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ خان بابا اسی لیے اس کالے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ پرسکون جگہ پر آ گئی ہو۔ یہ پرانی عمارت انگریزوں کے طرز کے مطابق بنی ہوئی تھی۔ وہ اندر ہال میں آئی تو ایک نفیس سی عورت اس کے سامنے آئی جن کا چہرہ سفید حجاب میں لپٹا ہوا تھا۔ ان کی نیلی آنکھوں میں نہ جانے کون سی چمک تھی جو اسے ان کی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور اس نے بے ساختہ ان کو السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا آؤ بیٹھو، نام کیا ہے تمہارا؟ جی امثال، بہت پیارا نام ہے۔ فجر بیٹا، یہ میری پوتی ہے، میرے بھتیجے کی بیٹی ہے، ادھر پڑھنے آئی ہے۔ خان بابا آپ فکر نہ کریں، یہ یہاں آرام سے رہ سکتی ہے اور اس کے آنے سے مجھے بھی کمپنی مل جائے گی۔ امثال تو بس ان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، پاکیزہ چہرہ اور ان کا بولنے کا انداز انتہائی خوبصورت تھا۔ بیٹا آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں، پھر آپ ریسٹ کرنا۔ جی آنٹی۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں دبے پاؤں ایک کمرے میں داخل ہوئیں اور اپنے ٹارگٹ کے پاس پہنچیں۔ آج ان کی قربانی ہمارے ہاتھوں سے ہونی ہے۔ پارٹنر اوزار دو، یہ لو۔ ایک نے اللہ اکبر کہا اور ان سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، اور دوسری نے ان بے جان لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سارے ثبوت مٹا کے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی اور جا کے اپنے کمرے میں سو گئیں۔ مسز افندی کب سے لاؤنج میں بیٹھی سائم کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سائم، تم کہاں تھے؟ آج پھر تم یہ حرام چیز پی کے آئے ہو؟ اوہ کم آن مام، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، سب جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اور آپ ادھر بیٹھی مت تڑا کریں، مجھے چڑ ہوتی ہے ان سب چیزوں سے۔ میں روم میں جا رہا ہوں، صبح یونی کے ٹائم پہ اٹھا دینا۔ مسز افندی نم آنکھوں سے بس اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔
اس کے کانوں میں کسی کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے یہ کمرہ اجنبی لگا، پر تھوڑی دیر بعد دماغ بیدار ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اور کے گھر ہے۔ اسے وہ آواز اب بھی آ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو دیکھا فجر آنٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک جذب تھا اور وہ آواز انتہائی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں اس وقت سفید لائٹ آن تھی، پر یہ اتنی روشنی ایک لائٹ کی تو نہیں تھی۔ اسے تو یہ روشنی کسی نور کی طرح محسوس ہو رہی تھی جو آسمان سے سیدھا اس گھر میں داخل ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، یہ تو نور تھا اللہ کی روشن کتاب کا۔ وہ اس وقت سورۃ طارق کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ جا کے ان کے پاس بیٹھے اور انہیں سننے لگے۔ جب انہوں نے تلاوت کر کے قرآن مجید بند کیا تو اس نے ان سے وہ سوال پوچھا جو ایک بار سورۃ طارق پڑھ کے اس کے دماغ میں آیا تھا۔ آنٹی، اس سورت میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے فرشتے مقرر ہیں جو انسان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر ادھر ستارے کا بھی ذکر ہے، وہ کیوں ہے؟ تو اس نے دیکھا ان کے چہرے پر جو چھوٹی سی مسکان آئی تھی جو ان کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ بیٹا، سورۃ طارق کا نام اس کے ترجمے پر رکھا گیا ہے اور اس کی پہلی 2 آیتوں میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ ستارہ رات کو نظر آتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا بظاہر مقصد یہ ہے، جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے ہر فعل کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ پر آنٹی، ادھر رات کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ بیٹا، دن روشن ہوتا ہے اور ہم بہت سے کام دن کی روشنی میں لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں، جبکہ رات اندھیری ہوتی ہے۔ اس سیاہ رات میں بہت سے سیاہ کام بھی ہوتے ہیں جب ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا، پر ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اسی رات کی سیاہی میں کچھ لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس اکیلے پن میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ اندھیرا ان کے لیے اس روشن ستارے کی طرح نور بن جاتا ہے جو رات کی سیاہی میں آسمان پر چمکتا ہے، اور یہ نور آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اب سمجھ آ گیا مجھے، اس لیے آپ کے چہرے پر، اس گھر پر وہ نور مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ بیٹا، یہ نور بھی انہی کو محسوس ہوتا ہے جن کا دل صاف ہوتا ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ چلو بیٹا، آپ بھی نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھتی ہوں۔ جی آنٹی، ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ بہت کچھ سیکھ سکے گی۔